बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट क्लास 8, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी टीचर मिस निगहत हूँ और एक बार फिर आपसे वीडियो लिंक के ज़रिए मुखातिब हूँ। बेटा, एक हदीस है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह में निकला और वो मर गया या मार डाला गया तो वो शहीद है, या उसके घोड़े या ऊँट ने उसे रोंद दिया, या किसी सांप और बिच्छू ने डंक मार दिया, या अपने बिस्तर पे या मौत के किसी भी सबब से जिसे अल्लाह ने चाहा मार दिया गया तो वो शहीद है और उनके लिए जन्नत है। इसके अलावा आपने ये हदीस भी सुनी होगी कि जो शख्स अल्लाह की राह में अपनी जान का नजराना देता है उसको मुर्दा ना कहो, क्योंकि वो शहीद है और उसे बाकायदा रिज़्क़ दिया जाता है। ठीक है, इन हदीसों से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह की राह में मरने वालों को शहीद का दर्जा दिया गया है। बच्चों, हमारी तारीख़ बहुत से जाबाजों और बहादुरों से भरी पड़ी है, जिन्होंने अपने कारनामों से हमारी तारीख़ को सुनहरी हुर्फ़ों से लिखने के काबिल बनाया। उन्हीं में से एक हीरो कारगिल के महाज पर अपनी जान का नजराना पेश कर चुके हैं और उन्हें निशान हैदर के एजाज़ से भी नवाजा गया है, वो है शेर खान। ये आपके सामने फ्रंट पेज पे आपको उनकी तस्वीर भी नज़र आ रही है। ठीक है, हम कारगिल का हीरो पढ़ेंगे। ये है बेटा 53 पेज नंबर है। ठीक है, ये रहा 53 और ये है कारगिल का हीरो शेर खान। पहले हम इस वर्ड के जो है वो अल्फाज मायने मुश्किल देख लेते हैं, फिर मैं आपको जो है ये चैप्टर तफसील से समझाती हूँ। ये बेटा मुश्किल अल्फाज हैं। ठीक है, ये अल्फाज मायने हैं। सबक कारगिल का हीरो है हमारा। ठीक है, ये लिखा हुआ है ज़ीरू माने जानदार, वहमा कहते हैं तसव्वुराती बातों को, क़ाबी आँखें कहा जाता है बहुत तेज़ आँखों को, मोहलत कहते हैं वक्त को, दिफ़ाए वतन कहते हैं वतन की हिफाजत, काबिल तक़लीद कहते हैं पैरवी के काबिल, काबिल सताइश होता है तारीफ़ के काबिल, जारहाना शिद्दत से आगे बढ़ना, पेश कदमी आगे बढ़ना, मुँह की खाना ज़बरदस्त शिकस्त होना, ताब ना लाना बर्दाश्त ना करना, नामसाइद कहते हैं मुश्किल हालात को। ठीक है, हरीफ कहते हैं दुश्मन को, और आनी कहते हैं लोहे की तरह, जो मजबूत होता है लोहे की तरह उसको कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे मुश्किल अल्फाज हैं जो कि इस चैप्टर में शामिल हैं, और जब मैं आपको चैप्टर समझाऊंगी तो आपको यकीनन इसकी वजह से आसानी हो जाएगी, क्योंकि मुश्किल वर्ड मैंने आपको पहले समझा दिए। ये कारगिल है और ये जो है बेटा ये पहाड़ी सिलसिला है, और यहाँ पर उन्होंने आपसे कहा कि पहाड़ों में चारों तरफ खामोशी का राज था। ठीक है, बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी और ऐसा महसूस होता था कि वहाँ कोई जानदार मौजूद नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पर शदीद सर्दी होती है, यानी आपको गर्मियों में भी जो है वो माइनस में दर्जा चल रहा होता है, सर्दियों में तो यहाँ पर रहना जो होता है वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। ठीक है, और ऐसा लग रहा था यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, लेकिन खामोशी किसी तूफ़ान का जो थी वो पेश खेमा थी। ऐसा लगता था कि तूफ़ान आने वाला है, जो खामोशी है। और ये बात जो थी वो शेर खान की जो तेज़ आंखें थी उनसे पोशीदा नहीं थी। वो देख चुके थे कि दुश्मन जो कि भारतीय फ़ौजी थे उनको जो है वो ताज़ा कुमक पहुंचने का इंतज़ार है। ताज़ा कुमक कहते हैं ताज़ा दम दस्ते, यानी ताज़ा नौजवानों की आमद का इंतज़ार है, और जैसे ही उनके पास जो है वो नौजवानों का दस्ता पहुंच जाएगा वो पूरी शिद्दत से जो है वो हमला कर देंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकें। तो कैप्टन शेर खान ने फ़ौरन अपने नौजवान जो थे मुश्तमिल एक दस्ता तैयार किया और हमले जो है वो उन्होंने अचानक से उन पर बिल्कुल अचानक हमला कर दिया। वही बालाए नागहानी के तौर पर उन पर जो है एकदम से टूट पड़े, अचानक से उनके ऊपर टूट पड़े वो, क्योंकि हमला जो वो जो थे वो तैयार नहीं थे, तो उनको संभलने का भी मौका नहीं मिला। ज़ाहिर है जो संभलने का मौका नहीं मिला तो उनका जो था वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और उनके 40 से ज़ायद सिपाही जो थे वो मौत के मुँह में चले गए। और दुश्मनों को जो था वो ज़ाहिर है उनको हलाक करना जो था, उनको अपनी साथियों उनकी कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि शेर खान ने खुद हमला किया था, तो उनके जो साथी थे बाहिफाजत सब के सब जो थे वो वापस आ गए। तो उनके जो ज़िंदगी थी उसमें ऐसे कारनामे बहुत सारे उनके कारनामों से भरी पड़ी है उनकी ज़िंदगी, क्योंकि वो बहुत जो थे वो जुर्रतमंद और बहादुर शख्स थे, डरते नहीं थे, मौत से भी नहीं घबराते थे वो। यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लिखा हुआ है। लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं वो जगह जहाँ से आप जो है कंट्रोल रूम जिसे आप कहते हैं, वहाँ पर 17,000 की फ़ीट की बुलंदी पर गुलतरी का मकाम था, जहाँ पर वो आप जो थे वो अपने रेजिमेंट के साथ जो थे वो दफ़ाए वतन की हिफाजत यानी वतन की हिफाजत का जो फरीज़ा था वो सर अंजाम दे रहे थे। ठीक है, यहाँ पर आमतौर पर ये होता था कि जब सर्दी आ जाती थी तो मोर्चे जो थे, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल था, तो इसलिए वो मोर्चे खाली कर दिया करते थे। लेकिन इस वक्त जो था वो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि दुश्मन जो था वो इस तैयार था, इस चक्कर में थे वो कि जैसे ही
مورچے خالی ہوں وہ اس پر قبضہ کر لیں۔ تو ان کو جو تھا وہ یہاں سے جانے سے روک دیا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ یہ مورچے بھی خالی نہ کریں، اور آپ جو تھے وہ رک گئے اور اپنے فرائض جو تھے وہ بڑی تندہی سے انجام دینے لگے، بہت دل لگا کے آپ نے اپنا کام انجام دینا شروع کر دیا۔ اتنی زیادہ سردی تھی کہ جیسا لگتا تھا جسم میں خون جم رہا ہے، اور برف باری الگ ہو رہی تھی۔ تو آپ نے یہاں پر 5 نئی چوکیاں قائم کی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے ملک کا کوئی بھی ایک ٹکڑا بھی جو ہے وہ دشمن کے پاس نہ جا سکے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے جو کارنامے انجام دیے وہ اپنے بعد میں آنے والے جو نوجوان ہیں ان کے لیے مشعل راہ ہے، یعنی روشنی کا نشان ہے ان کے لیے۔ آپ نے معرکہ کارگل جو ہوا تھا 1999 میں، اس سے قبل بھی ایک دفعہ درمیانی شب میں جو تھا وہ ان کے اوپر اچانک حملہ کر دیا تھا، اور آپ کی اچھی حکمت عملی کی وجہ سے اس وقت بھی جو تھا دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ آپ کی پیدائش جو تھی وہ 1970 کو ضلع سبابی کے ایک گاؤں میں ہوئی تھی۔ آپ کے دادا بھی جو تھے وہ کشمیر کے لیے لڑی جانے والی آزادی کی جنگ میں انہوں نے بھی حصہ لیا تھا، اور وہاں پر کوئی نوجوان تھا جس کا نام کرنل شیر خان تھا، جس سے وہ بہت متاثر تھے اس کے کارناموں سے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا یہ پوتا بھی جو ہے وہ بھی کرنل شیر خان کی طرح کارنامے انجام دے گا، اسی لیے آپ کا نام بھی جو تھا وہ شیر خان انہوں نے اسی کے نام سے متاثر ہو کر رکھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کی دادا کی خواہش تھی، اور آپ نے اپنی دادا کی جو خواہش تھی وہ پوری طرح سے جو تھی وہ ان کی خواہش کو پورا کیا آپ نے، اور آپ نے ان کی جو تھی 1948 کی جہاد کی یاد تازہ کر دی تھی۔ آپ بچپن ہی سے جو تھے وہ روزے نماز کے پابند تھے، کیونکہ آپ کے گھر کا ماحول جو تھا وہ بہت دینی تھا۔ آپ نے شروع کی تعلیم گھر پر حاصل کی تھی، پھر آپ نے سبابی کے اسکول سے ہی پڑھا، اور اس کے بعد آپ نے میٹرک کا امتحان جو تھا وہ نواں کلی سے پاس کیا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج سبابی سے آپ نے FSC کیا، اور اس کے بعد آپ جو تھے وہ 1987 میں آپ بحیثیت ایئر مین بھی پاک فضائیہ میں آپ نے شمولیت اختیار کی، کیونکہ شروع ہی سے آپ میں جو تھے وہ سپاہیوں کے جذبہ موجود تھا آپ کے اندر، ایمان کی دولت تھی آپ کے اندر بہت زیادہ۔ تو آپ نے اپنے جو کارکردگی دکھائی اس پر آپ کو جو تھا وہ شاہین بچے کا بھی خطاب ملا تھا۔ شاہین بچے کا خطاب جو تھا وہ آپ کو اس وجہ سے دیا گیا تھا کیونکہ شاہین کی عادت ہوتی ہے جھپٹنے کی، ٹھیک ہے، وہ اپنے شکار پہ اچانک حملہ کرتا ہے۔ پھر آپ جو تھے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول چلے گئے، اور پھر وہاں سے آپ کا جو پہلا تقرر ہوا وہ اکاڑا میں ہوا، 27 سندھ ریجیمنٹ میں ہوا، اور آپ نے جو ہے پھر اسی حیثیت سے وہاں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ لائن آف کنٹرول میں جو تھا بھارتی فوجی روز جو تھے وہ گولہ باری کیا کرتے تھے، ان کا روز کا معمول تھا۔ یہ 30 جون 1999 کی رات تھی جب بھارت نے اچانک جو ہے وہ حملہ کر دیا پاکستانی افواج پر، اور ان کی بھارت فضائیہ بھی جو تھی وہ اس وقت ان کی مدد کر رہی تھی۔ کیپٹن شیر خان جو تھے وہ اس وقت دائیں طرف موجود تھے اور اپنی کمپنی کی کمان کر رہے تھے، لیکن محاذ سے وہ بہت دور تھے، ٹھیک ہے۔ اس وقت ان کو یہ ہرگز گوارا نہ ہوا کہ وہ اس نازک موقع پر ہی جب وطن کو ان کی ضرورت ہے وہ پیچھے رہیں، تو انہوں نے اپنے بٹالین کمانڈر کو آ کے کہا کہ میں جو ہے وہ یہاں پر لڑنے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ تو ان کو بڑی حیرت بھی ہوئی اور بڑی خوشی بھی ہوئی ان کے اس جذبے سے، لیکن انہوں نے اس وقت کہا کہ اس پہ انتظامی طور پہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جو ہے اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ آپ کی جگہ کوئی اور آ جائے گا تو پھر آپ کو وہاں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن ان کی چونکہ خواہش تھی تو ان کی یہ خواہش جو تھی وہ 1999 جولائی میں پوری ہوئی، اور ان کا تبادلہ جو تھا ناردرن لائٹ انفینٹری یونٹ میں کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ نے گلتری کے مقام پر جو واقع تھا برف پوش پہاڑی، یہاں پر آپ نے جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا، یعنی اپنا وطن کا جو حفاظت کا فریضہ تھا وہ سر انجام دینا شروع کر دیا تھا۔ یہیں آپ نے 5 نئی چوکیاں بنائی تھی، اور دشمن جو تھے اس کے آپ جتنے بھی ان کی کتنی بھی ہمت سے وہ لوگ کرتے تھے، لیکن آپ کی ہمت کے سامنے ان کی ہمت ٹوٹ جایا کرتی تھی اور وہ ناکام ہو جایا کرتے تھے، ان کی پیش قدمی رک جایا کرتی تھی، ان کو بہت زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑتا تھا جانی اور مالی دونوں طور پر۔ اور جب آپ ان کو وہ عام طور پہ آپ جب ان کے وہ آپ سے منہ کی کھاتے تھے اور آپ ان کو باہر نکل کے لڑکا کر کہا جاتا تھا کہ جب تک شیر خان اس کچھار میں موجود ہے، شیر خان جو کچھار جو ہوتی ہے وہ شیر کی کچھار ہوتی ہے جس میں وہ اپنے شکار کے لیے بیٹھتا ہے، تو جب تک وہ موجود ہے تو تم اللہ کے حکم سے تمہارا جو ہے نا وہ یہاں سے اگر تم گزرے بھی نا تو تم موت کا پروانہ شامل ہوگا، یعنی تم موت حاصل کر کے رہو گے یہاں سے، تم زندہ یہاں سے واپس نہیں جاؤ گے۔ آپ کا یہ جذبہ تھا جو آپ کہتے تھے ان کو، اور ان کو ڈرایا کرتے تھے اس بات سے۔
5 जुलाई को जो تھا دشمن نے اپنی 2 بٹالین کی نفری کے ساتھ جو تھا وہ کیپٹن شیر خان کی پوسٹ پر کئی اطراف سے حملہ کر دیا، اور یہ حملہ جو تھا وہ وقفے سے جو تھا وہ چلتا رہا۔ آپ کے پاس اس وقت جو تھی وہ چوکی کا کچھ حصہ جو تھا وہ انہوں نے آپ سے چھین لیا، اور آپ کے پاس چونکہ اس وقت جو تھی وہ فوج کمی تھی، اسلحے کی بھی اور لوگوں کی بھی کمی تھی، تو وہ جو تھے وہ آپ سے لے چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے جو تھا وہ جوابی کارروائی کرتے ہوئے دشمن پر جو ہے ایسی بے خوفی سے آپ ان سے لڑے کہ آپ نے وہ حصہ ان سے دوبارہ لے لیا، کیونکہ آپ کوئی ہرگز گوارا نہیں تھا کہ 1 انچ ٹکڑا بھی جو ہے وہ ملک کا جو ہے وہ دشمن کے قبضے میں جائے۔ اسی حملے میں دشمن کی جو مشین گن کی فائر سے وہ شدید زخمی ہو گئے، اور گہرے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ جب فوج نے اپنی لاش کو قبضے میں لیا تو اس وقت بھی آپ کی انگلی کہا جاتا ہے کہ لبلبی پر تھی، یعنی اس کی ٹرائگر پر موجود تھی، کہ جیسے ابھی آپ دوبارہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ میں روح ڈال دے گا تو آپ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور وہ آپ کی دشمن بھی جو تھا وہ آپ کی جرأت اور جانبازی سے جو تھا وہ متاثر تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسے بہادر سپاہی کو سلام پیش کریں۔ بھارتی اخبار ڈیلی انڈین نے بھی آپ کی جو ہے وہ سپاہیانہ جوہر کی جو ہے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے بہت برے حالات میں جو ہے وہ بہت اچھے طرح سے جوابی حملہ کیا اور ہمیں بڑا نقصان پہنچایا، اور ہم آپ کی بہادری کے جو ہے وہ دل سے متعارف ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ آپ نے دشمن کو نقصان پہنچایا، بلکہ بے خوفی سے آپ جو تھے وہ دشمن کی فوج کے جو لوگوں تھے اس میں گھس گئے، آپ نے مطلب دشمنوں میں آپ پہنچ گئے، اور آپ نے اتنے آپ زیادہ قریب تھے کہ ہم آپ کی نقل و حرکت بآسانی دیکھ سکتے تھے کہ آپ جو ہے اس وقت کیا کر رہے ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ یعنی آپ اپنے جذبے میں اتنے زیادہ مگن تھے کہ آپ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ میں اپنی جگہ سے نکل کر جو ہے وہ ان کے کتنے قریب پہنچ چکا ہوں، کیونکہ آپ کو یہ آپ کے اندر جو جذبہ تھا وہ یہ تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ ان کو نقصان پہنچا سکوں، اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا اور اپنی جان کا نذرانہ جو تھا وہ ملک کے لیے پیش کر دیا۔ یہاں علامہ اقبال کا شعر لکھا ہوا ہے، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ جھپٹنا پلٹنا یعنی جھپٹتے تھے، پھر اس کے بعد واپس پلٹ جاتے تھے۔ پلٹنے کا مطلب یہاں پر یوں نہیں کہ واپس چلے جاتے تھے یا پیچھے پیش قدمی اپنی روک دیتے تھے، آگے بڑھنے سے پیچھے ڈر جاتے تھے، وہ پلٹتے اس لیے کہ دوبارہ ہمت سے، دوبارہ جمع مردی سے، دوبارہ جرأت سے جو ہے وہ دوبارہ حملہ کرتے تھے تازہ دم ہو کر۔ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یعنی یہ ایک لہو گرم رکھنا یعنی جسم میں گرمی کے سینس میں آ رہا ہے کہ جذبے کی جو گرمی ہوتی ہے آپ کے اندر، یہ اس کے سینس میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے نا، آپ نے بعض دفعہ سنا ہوگا، کہتے ہیں جوان خون ہے، گرم خون ہے، تو گرم خون یعنی آپ کے جوش جذبہ بہت زیادہ ہے، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو یہ جو خصوصیت تھی یہ حقیقتاً شیر خان میں موجود تھی، اور ایسے ہی شاہینوں کے لیے شاید علامہ اقبال نے یہ شعر کہا تھا، جو کہ لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے دشمنوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، جس سے ان کی جو جذبہ ملک وطن کے لیے جو جذبہ ہے محبت کا، اس کو تسکین حاصل ہوتی ہے، جو کہ ان کی واقعی ان کی شایانہ شان تھا۔ جو انہوں نے کارنامے انجام دیے اس کے لیے چاہے کتنا بھی لکھا جائے وہ کم ہوگا، اور ان کا اس کارنامے کی بدولت ان کو جو تھا وہ نشان حیدر کا لقب دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کا جو گاؤں تھا اس کا نام نوا کلی سے بدل کر کرنل شیر خان کلی رکھ دیا گیا ان کے نام پر۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کی فرسٹ اسائنمنٹ شیٹ ہے، ٹھیک ہے، جو ورک آف دسمبر کا ہم نے سلیکٹ کیا ہے یہاں پر آپ کو، اور پہلے میں نے آپ کو الفاظ معنی اور جملے دیے ہیں۔ زیرو جاندار، دنیا کی ہر زیرو کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر قابل تقلید ہے، پیروی کے قابل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسانوں کے لیے قابل تقلید ہیں۔ بلائے ناگہانی، اچانک آنے والی مصیبت، کورونا دنیا میں بلائے ناگہانی کی طرح نمودار ہوئی ہے، اور تہ و بالا کرنا، تباہ و برباد کرنا، سمندری طوفان ہر چیز کو تہ و بالا کر دیتا ہے۔ پھر آپ کو سوال دیا گیا ہے کہ کرنل شیر خان کی عقابی آنکھوں نے کیا بھانپ لیا تھا، اور بھاگتے ہوئے بھارتی فوجوں کو کیپٹن شیر خان کیا کہتے تھے، تو آپ بھانپ چکے تھے کہ ان کو تازہ کمک پہنچنے کا انتظار ہے، اور جب فوجی بھاگتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ جب تک شیر خان اس کچھار میں موجود ہے تمہارے در سے گزرنا بھی تمہارے لیے جو ہے وہ موت کا پروانہ ثابت ہوگا۔ آپ پھر دوسرا سوال ہے، کرنل شیر خان کا پہلا تقرر کہاں ہوا، اور کرنل شیر خان نے کہاں فوجی چوکیاں قائم کیں، تو آپ کا پہلا تقرر جو تھا وہ 27 سندھ ریجیمنٹ میں ہوا تھا، اوکاڑا میں، اور اس کے بعد آپ کو جو تھا وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ کا عہدہ ملا تھا۔ رگوں میں خون جما دینے والی سردی میں آپ نے 5 نئی چوکیاں قائم کی تھیں تاکہ یہ علاقہ جو ہے وہ
گرفت مطلب دشمن کی گرفت میں نہ آ سکے، ان کی پکڑ میں نہ آ سکے، نہ وہ اس پہ حملہ نہ کر سکیں، تو آپ نے اس کے لیے یہاں پر یہ علاقہ ناقابل تسخیر بنا دیا تھا کہ فتح نہ کیا جا سکے اس کو، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے پاس تیسرا سوال ہے، شیر خان نے اپنا تبادلہ ناردرن لائٹ انفینٹری یونٹ میں کیوں کروایا؟ کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ دشمن بار بار یہاں پر حملہ کر رہا ہوتا ہے، تو آپ اس لیے چاہتے تھے، آپ نے اپنی خدمات پیش کی تھی کہ میرا تبادلہ یہاں ہو جائے، آپ کا جذبہ صادق تھا، آخرکار آپ کا جو تھا وہ یہاں پر ٹرانسفر کر دیا گیا، آپ کو انفینٹری یونٹ میں بھجوا دیا گیا، اور آپ نے یہیں پر اپنی موت جو تھی، شہادت کا جذبہ حاصل کیا تھا، اور اپنی زندگی کا جو تھا آپ کی یہاں پر خاتمہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد خلاصہ ہے، ہیڈنگ ڈالیے اور خلاصہ لکھیے، تو یہاں پر آپ کو خلاصہ لکھوا دیا گیا ہے اس چیپٹر کا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو یقیناً بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ